बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पुराना इख्तिलाफ राय के साथ मैं अफ्तार काज़मी। कुछ लोग दिन रात इस बात पर दुहाइयाँ दे रहे हैं कि इसहाक डार के नवासे ने पाकिस्तान का नाम दुनिया में बदनाम कर दिया। चूँकि इसहाक डार साहब पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म हैं, वज़ीर ख़ारजा हैं, इस बदनामी का सबब बनने की वजह से उन्हें इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, बल्कि पूरे शरीफ ख़ानदान को हुकूमत छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से पाकिस्तान बदनाम हो गया है। और ये बात कौन लोग कर रहे हैं? जिनके अपने कायदे मुहतरम एक नाजायज़ बच्ची के बाप हैं, जिनकी फैंटेसी पर मबनी ऑडियो वीडियो सोशल मीडिया पर आज तक वायरल हो रही हैं, जो सारी ज़िंदगी प्ले बॉय के नाम से मशहूर है। ख़वातीन को गंदे टेक्स्ट मैसेज करने के इल्ज़ाम में उनकी पार्टी की कई औरतों ने शिकायत लगाई, पार्टी छोड़ दी। उनकी दूसरी एहलिया को उनके माशकों पर एक मुकम्मल किताब लिखनी पड़ी। तो ऐसा शख्स पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन गया, तो क्या उस वक्त पाकिस्तान का नाम बदनाम नहीं हुआ? तो पाकिस्तान तो उसी दिन बदनाम हो गया था जिस दिन इमरान खान साहब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने थे, और आवाम को उन्होंने कारोबार का पहला तरीका अंडे कट्टे थे बच्चे बताया था। तो कोई शर्म कोई हया होती है? पाकिस्तान के अंदर कानून मौजूद है, कोई जुर्म करे तो पकड़ा जाता है, खा वो कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो, कितनी ही बड़ी पार्टी का सरबराह क्यों ना हो, किसी नायब वज़ीर आज़म का नवासा ही क्यों ना हो। अगर ऐसा ना होता तो आज खान साहब की पुश्त पर कैदी नंबर 804 ना लिखा होता। तो अब ये जो सारे उछल उछल के हुकूमत को पढ़ रहे हैं, इनमें ज़्यादातर वो लोग हैं जिनके बारे में कहा जा सकता है कि ये आस्तीन के सांप है। हुकूमत ने इन्हें नौकरियां भी दिलवाई हुई हैं, इनसे वीलॉगिंग भी करवाते हैं, इनसे अपनी खबरें भी चलवाते हैं, लेकिन जब से इनके व्यूज़ कम हुए हैं ये भी यू टर्न ले चुके हैं। अब देखिए, इस केस का ऑलमोस्ट सारे का सारा निचोड़ निकल के सामने आ गया। डीएनए रिपोर्ट आ गई है और वो डीएनए मैच कर गया है 3 लोगों के साथ। उसमें इसहाक डार के नवासे का नाम नहीं है। अब वो अहमक अपने पैसों के चक्कर में मारा गया और एक गुंडे को उसने हायर किया जिसे वो बॉस कहता रहा, जिसका काम ही प्रोफेशनली लोगों के अज़ा निकालना और बेचना था। और ये बात साबित हो गई है, दर्जनों एफआईआर निकल आई हैं बॉस की, जिसमें वो लोगों के गुर्दे और अज़ा निकाल कर बेचता। तो आगे चलकर आपको बताता हूँ, पहले पूरी तरतीब बताएंगे कि ताज़ा तरीन डेवलपमेंट क्या है, वो कौन 3 लोग हैं जिनका डीएनए मैच कर गया है। जिन मुलजमान के डीएनए मैच हुए, इनमें जो सरे फरिश्त है वो मुलजिम नवाज है। तफ्तीशी ज़राए का कहना है कि मुलजिम नवाज ने सबसे पहले गैर मुल्की खातून को निशाना बनाया, उसके बाद उसने अपने दीगर साथियों को भी उकसाया और उन्होंने भी ज़्यादती की। 8 मुलजमान हैं पुलिस के मुताबिक जिनके डीएनए लिए गए थे और उनके सैंपल क्रॉस मैच के लिए फॉरेंसिक लेबॉरेटरी भिजवाए गए थे। मुलजमान में एक और शख्स रज़ा डार का करीबी रिश्तेदार निकल आया, जिसका नाम सिकंदर अजीज़ बताया जाता है। और सिकंदर वो है जो शारजा में क्रिप्टो करेंसी का काम करता है। सिकंदर अजीज़ पर चेक बाउंस होने का एक मुकदमा भी हो चुका है और ख़वातीन को जब पाकिस्तान बुलाया गया तो उन्हें क्रिप्टो करेंसी में मज़ीद इन्वेस्टर देने का झांसा दिया गया। तो ये जो इन्वेस्टर था जिसने क्रिप्टो करेंसी में $1.5 करोड़ की मज़ीद सरमायाकारी करनी थी, उसका नाम सिकंदर है। इसके अलावा उनके एक कज़न ऑलरेडी इसमें फिक्स हैं। रज़ा डार के खिलाफ एक और एफआईआर भी दर्ज हो गई है और ये एफआईआर एक शहरी उस्मान ने कराई है, जिसका दावा ये है कि इसहाक डार के नवासे रज़ा डार की गाड़ी ने उनकी गाड़ी को हिट करके 3 लाख रुपए का नुकसान पहुँचाया। हादसा 1 जुलाई को 7:45 बजे के करीब एयरपोर्ट के करीब जो टोयोटा मोटर्स है उसके सामने पेश आया और ये वही है जिसकी वीडियो मंजर आम पर आ चुकी है, जिसने ये बताया था कि एक शख्स की गाड़ी में 2 औरतें सवार थीं और वो मेरी गाड़ी से टकराया। जब मैं उतरा तो वो औरतें मुझसे पहले गाड़ी से कूद गईं और उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। तो ये वही एयरपोर्ट रोड है, इसके बारे में मैंने सवाल उठाया था कि उन ख़वातीन को जब बताया गया था कि आपको वापस भेजा जा रहा है और उन्हें एयरपोर्ट ले जाया जा रहा है, इसके बावजूद वो औरतें उस गाड़ी से उतर गई, क्योंकि मामला वही था कि रहा कुछ नहीं हमारा तो छोड़ेंगे कुछ नहीं तुम्हारा। ये वही मामला है। इसके अलावा
ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ایس ایچ او فریاد علی جو رات گئے جوڈیشل مجسٹریٹ کے گھر میں گھس گئے تھے، تو مجسٹریٹ صاحب نے ان کے اوپر ایف آئی آر درج کرا دی ہے، تھانہ مصطفیٰ آباد نے مقدمہ درج کر رکھا ہے۔ اب ایس ایچ او صاحب نے دوڑ لگائی اور عدالت سے اپنے لیے عبوری ضمانت حاصل کر لی ہے۔ اب اس مقدمے میں کل 8 ملزمان ہیں، 4 پہلے گرفتار ہوئے تھے جن کا 5 روزہ ریمانڈ ہو چکا ہے، اور باقی کے جو 3 لوگ تھے ان کو آج پولیس نے عدالت میں پیش کر کے ان کا ریمانڈ لے لیا، اور عدالت نے ملزمان سے پوچھا کہ کیا وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں، اگلے چپ۔ عدالت نے پوچھا کہ کیا آپ کا کوئی وکیل ہے، اگلے چپ۔ یعنی یہ وہ ملزمان ہیں جن کا کوئی وکیل ہی نہیں، یہ بنیادی طور پہ پروفیشنل کرمنل لوگ تھے جو کہ ملزم وحید اور باس کے ساتھ اٹیچ تھے۔ ان میں 2 باس کے اپنے گارڈ ہیں، تو بیچارے گارڈ کہاں سے اپنے لیے وکیل ہائر کرے، کیونکہ باس آلریڈی پھٹر ہو چکا ہے، اس کے دونوں ٹخنے ٹوٹ گئے ہیں، توڑ دیے گئے ہیں، کیونکہ پھینٹی تو لگتی ہے، اور اس باس کو عدالت میں پیش بھی نہیں کیا گیا کیونکہ عدالت کو بتایا گیا جناب باس تو زخمی اسپتال میں زیر علاج ہے۔ تو باقی 3 کا ریمانڈ لے لیا گیا ہے۔ اب یہ 3 وہی ہیں جن کا ڈی این اے میچ کر چکا ہے۔ تو مقدمے کی تفتیش جیسے جیسے آگے بڑھ رہی ہے، اس میں جو مبینہ طور پر باس کا کردار ہے وہ واضح ہوتا جا رہا ہے۔ پولیس ریکارڈ کے مطابق یہ شخص قتل، اغوا اور انسانی اعضاء کی غیر قانونی پیوند کاری جیسے سنگین جرائم میں پہلے سے ملوث ہے، اور اب اس میں ایم پی اے ثاقب چدڑ کا بھی نام کہیں نہ کہیں سے آ رہا ہے۔ ثاقب چدڑ اور یہ جو وحید ہے، یہ دونوں جس ڈاکٹر کے لیے کام کرتے تھے جو غیر قانونی اعضاء نکال کر بیچتا تھا، گردے نکال کر بیچتا تھا، وہ پکڑا گیا تھا، اس نے مانا تھا کہ میرے ساتھ کون کون ہے، تو اس نے بھی وحید کا نام لیا تھا۔ تو اس کا پورا نام وحید طاہر ہے، یہ اکاڑا کا رہنے والا ہے۔ وحید طاہر جو ہے وہ شخص ہے جس نے دھمکی دی تھی ان خواتین کو کہ اگر $15 لاکھ ادا نہ کیے تو وہ ان کے تمام انسانی اعضاء نکال کر بیچ دے گا، اور اس نے باقاعدہ تفصیل بتائی تھی کہ گردہ کتنے کا بکتا ہے، پھپھڑا کتنے کا بکتا ہے، فلانی چیز کتنے کی بکتی ہے۔ اور اس شخص وحید طاہر اور دیگر 2 ساتھیوں نے تھانہ کانا کی حدود میں ایک مکان کرائے پر لے کر وہاں گردے تبدیل کرنے کے لیے ایک عارضی آپریشن تھیٹر قائم کر رکھا تھا، اور یہ لوگوں کو زبردستی اغوا کر کے ان کے گردے نکال لیا کرتے تھے۔ ایک بہت بڑا گینگ ہے۔ تو پولیس یہ کہتی ہے کہ اغوا کا منصوبہ 25 سال کے ایک نوجوان نے بنایا، اس کے بعد اس کے دوست اور اس کے کزن اس میں شامل ہوتے رہے۔ ان میں کرائے پر کمرے اور گھر دینے والی ایک کمپنی جو کہ آن لائن کمپنی ہے، اس کا ایک کیئر ٹیکر بھی شامل ہے۔ تو ملزمان یہ کہتے ہیں کہ ہم تو سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، شاید ہم سے اس لیول کی حرکت نہ ہو سکے۔ اس مرحلے پر وحید طاہر نامی باس اس منصوبے کا حصہ بنا، کیونکہ اسلحہ، رسی اور دھمکیاں دینا یہ کسی پروفیشنل سے ہی کام لیا جا سکتا تھا۔ دیکھیں اس سارے قصے کا میں آپ کو اب آؤٹ کم دیتا ہوں، مختصر سی آؤٹ لائن بتا دیتا ہوں کہ ہوا کیا۔ اس کیس میں 2 ٹیمیں ہیں۔ پہلی ٹیم جن کے ساتھ فراڈ ہوا، انہوں نے ان خواتین کو بلایا، ان سے بات چیت کی، ان میں 4 لوگ شامل ہیں۔ دوسری وہ ٹیم جن کو پیسے نکلوانے میں ناکامی پر رقم نکلوانے کا ٹاسک دیا گیا، اس میں باس وحید، سکنا اکاڑا، نواز، رضوان، ناصر 4 لوگ شامل ہیں، اور انہوں نے ہی لڑکی سے زیادتی کی، اور ڈی این اے میں بات ثابت ہو گئی ہے کہ جنہوں نے بلایا، جنہوں نے مہمان رکھا، جنہوں نے گھمایا، جنہوں نے کرپٹو کے اوپر بات چیت کی، جنہوں نے ان سے اپنے پیسے مانگے وہ اور لوگ تھے، اور جنہوں نے گڑبڑ کی وہ اور ٹیم تھی۔ اور یہ تینوں چونکہ ملازم تھے، گنڈے تھے، اشتہاری تھے، تو ان کا خیال یہ تھا کہ 2 خواتین تو قابو آ گئی ہیں، باس اور باقی کے لوگ تو پیسے لے لیں گے، تو ہم کیا لیں گے۔ تو انہوں نے پھر وہ کچھ کیا جو وہ سمجھتے تھے کہ ان کا کچھ نہ کچھ اس میں حصہ ہونا چاہیے۔ تو زیادتی ثابت ہو گئی ہے، ڈی این اے میچ کر گیا ہے ان 3 لوگوں سے جو دوسری ٹیم کا حصہ ہے۔ اب یہ 2 علیحدہ علیحدہ ٹیمیں ہو گئی ہیں، اسحاق ڈار کا نواسہ اور اس کے 2 کزن، اور ایک وہ شخص جس کا جو کرائے پہ گھر دیتا ہے، جس کا پورٹل ہے، وہ 4 لوگ ہیں۔ اور دوسری یہ ٹیم جو میں نے آپ کو بتائی ہے وحید اور اس کے گینگ کے لوگ۔ اب اس میں جو مین ذمہ داری ہے وہ بہرحال اسحاق ڈار صاحب کے نواسے کی بنتی ہے،
اس کی غلطی ہے، کوتاہی ہے، مگر وہ جرم ہے اور انہوں نے ایک ہینیس اوفینس کیا ہے، ان کی وجہ سے ایک اوفینس ہوا ہے، تو یقینی طور پر قانون اپنا راستہ لے گا۔ لیکن جن لوگوں کو پیٹ میں درد اٹھ رہا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب استعفیٰ دے دیں، فلانا گھر چلا جائے، تو وہ ذرا اپنی منجی کے نیچے ڈانگ پھیریں۔ اب بات یہاں ختم نہیں ہوتی، لوگوں نے ڈی آئی جی آپریشن محمد فیصل کامران پر بھی انگلیاں اٹھانا شروع کر دی ہیں۔ انہوں نے کل پریس کانفرنس میں جب ساری چیزیں کھول دیں تو ان کو لگا کہ یہ تو گڑبڑ ہو گئی، پولیس تو جس طرح چلی تھی، جس طرح پولیس نے ایکشن لیا تھا اور لگ رہا تھا کہ پورا شریف خاندان تم دے گی، اور درجنوں بھی لاک کیے گئے کہ یہ ایک صفحہ پھٹ گیا، اسٹیبلشمنٹ ایک طرف، حکومت دوسری طرف، شہباز شریف گھر جا رہا ہے، مریم کا تختہ الٹنے والا ہے، بہت کچھ جو ہے وہ چند لمحوں میں، چند گھنٹوں میں ہونے والا ہے۔ جو لوگ یہ سوچ رہے تھے، یہ پلان بنا رہے تھے، کھچڑیاں بنا رہے تھے، وہ کہتے ہیں شیخ چلی کی طرح جو لوگ خواب دیکھ رہے تھے، ان کے سارے خواب توڑے فیصل کامران نے، ڈی آئی جی آپریشن نے، اس نے ایچی بیچی ساری کھول کے سامنے رکھ دی۔ اب یہ اس کا کھرا ڈھونڈنے لگ پڑے ہیں، اور یہ پرانی عادت ہے، وہ کہتے ہیں نا کھسیانی بلی کھمبا نوچے۔ جب ان کا مقصد پورا نہیں ہوتا، کوئی جج سزا سنا دے تو جج کی تصویریں لگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی اس کا بائیکاٹ کرو اور اس کی فیملی کا بائیکاٹ کرو۔ خان تو کہتا تھا ان کے گھروں میں شادیاں نہیں ہوں گی، وہ کہتا تھا سب کی تصویریں لگا دو۔ تو ان کا جو سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو بلیک میل کرنے کا ایک پرانا طریقہ ہے، وہ انہوں نے دوبارہ ایڈاپٹ کیا۔ اب فیصل کامران جو ہے وہ 2016-2017 کے دوران نواز شریف کے سی ایس او کے فرائض انجام دے چکے ہیں، یعنی چیف سیکورٹی آفیسر رہ چکے ہیں۔ تو ہر پرائم منسٹر کے ساتھ ملٹری سیکرٹری بھی ہوتا ہے، چیف سیکورٹی آفیسر بھی ہوتا ہے، اور فیصل کامران نے اس وقت نواز شریف کے ساتھ پروفیشنل ڈیوٹی سر انجام دی، اور ابھی جب وہ واپس آئے ہیں تو اب یہ کہا جا رہا ہے جی یہ تو وہی فیصل کامران ہے اور نواز شریف کی سفارش پہ واپس آیا ہے۔ اپریل 2024 میں یہ ڈی پی او سرگودا کی سیٹ سے تبدیل کر کے لاہور کے آپریشنل ہیڈ بنائے گئے۔ لیکن یہ تو بات درست ہے کہ جب سے پولیس کے اندر بڑے پیمانے پہ تبدیلیاں ہوئی ہیں اور پنجاب حکومت نے بڑے چن کے پروفیشنل لوگ لگائے ہیں، اس کے بعد پنجاب میں لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ یعنی 100 ٹائم بہتر ہوا ہے، چاہے وہ سی سی ڈی کے لوگ ہوں، چاہے یہ فیصل کامران ہو، اور جو آئی جی بعد میں تبدیل ہو کے اب ایف آئی اے میں چلے گئے ہیں عثمان انور، ان کو کریڈٹ دینا چاہیے، یہ ایک ٹیم تھی۔ تو فیصل کامران اس وقت لاہور کے تمام 6 ڈویژن 84 تھانوں میں امن و امان اور کرائم کنٹرول کے نگران ہیں، تو ان کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں۔ کل جس طرح ان کے ساتھ ہمارے کچھ دوستوں نے سلوک کیا، ہم نے اس کی مذمت کی کہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ دوست بھی غصے میں بھرے بیٹھے تھے کیونکہ ان کو بھی اس طرح کی پولیس سے واسطہ نہیں پڑا جو خالص پروفیشنل ہو۔ جس طرح بعض اوقات خالص دودھ ہضم نہیں ہوتا نا، آپ گائے کے دودھ پیتے ہیں بازار سے لے کے یا دکان سے لے کے، لیکن جب آپ گائے کے قریب چلے جائیں اور اس کا تازہ دودھ ایک گھونٹ پی لیں تو آپ کو دست لگ جائیں گے، آپ کو ہضم ہی نہیں ہوگا۔ تو کچھ لوگوں کو اس طرح یہ چیزیں ہضم نہیں ہو رہی۔ تو فیصل کامران کے خلاف اس وقت کمپین چل رہی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ انہوں نے بڑا اچھا رول پلے کیا۔ اب آتے پاکستان، اب آتے کور کمانڈر کانفرنس کے اوپر۔ بہت بڑی کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے ان حالات میں جب پاکستان کے اندر سیاسی ماحول بڑا گرم ہے، لا اینڈ آرڈر کے اوپر بہت بڑا کویسچن مارک لگا ہوا ہے، پاکستان کی انٹیگریٹی کے اوپر کویسچن مارک ہے۔ ان حالات میں کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے، اور اس کور کمانڈر کانفرنس میں جو کہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت ہوئی ہے، 276ویں کور کمانڈر کانفرنس ہے۔ تو کور کمانڈر کانفرنس ان حالات میں ہو رہی ہے جب آزاد کشمیر میں بھی بہت ہی گڑبڑ چل رہی ہے۔ کل وہاں پہ پولیس اہلکار کو اغوا کیا گیا، آئی بی کے اہلکار کو مارا گیا، اعلیٰ افسر تھا۔ آج سے پریس کانفرنس بھی اس کی ڈیٹیل بتائیں گے۔ تو پاکستان میں جو کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے اس میں کشمیر کو پاکستان کی شارک قرار دیا گیا۔ آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز کے مطابق فورم نے مقبوضہ جموں کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ کانفرنس میں مسئلہ کشمیر کے حوالے سے پاکستان کی غیر متزلزل سفارتی، سیاسی اور اخلاقی حمایت کا اعادہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ
بھارت کے ساتھ جو پاکستان کا پانی کا تنازع ہے اس پر بھی بات کی گئی ہے، اور کور کمانڈر کانفرنس کے مطابق جائز پانی کے حصے کی دستیابی یقینی بنانے کے لیے پاکستان تمام ضروری اقدامات کرنے سے قطعاً گریز نہیں کرے گا۔ تو کانفرنس کے شرکاء نے ایکچولی سندھ طاس معاہدے کے حوالے سے بھارت کے بیانات کا نوٹس لیا ہے۔ اس کے علاوہ بھارتی حمایت یافتہ دہشت گرد گروپوں کے افغان رجیم کے زیر تسلط علاقوں کے مسلسل استعمال پر شدید تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے۔ فورم کے مطابق دشمن چاہتا یہ کہ ہائیبرڈ وار فیئر اور جھوٹے بیانیوں سے پاکستان کے اندر بے امنی پھیلائی جائے۔ بیرونی مدد سے انتشار پھیلانے والی ہر ایسی کوشش کو سختی سے کچل دیا جائے گا، اور انٹیلیجنس بنیاد پر کارروائیاں جاری رکھی جائیں گی، یعنی آپریشن ضرب عزم الحق کو جاری رکھنے پہ اتفاق کیا گیا ہے۔ تو کور کمانڈر کانفرنس میں موجودہ سیکورٹی صورتحال کا بھی جائزہ لیا گیا ہے اور کچھ اہم فیصلے کر لیے گئے ہیں جن کی ڈیٹیل ISPR کی پریس ریلیز میں نہیں ہے، مگر جو ذرائع ہیں ان کے مطابق اگلے چند دنوں میں پاکستان کے اندر اور بیرون ملک جو بھی پاکستان کے بارے میں برے خیالات رکھتے ہیں ان کے خلاف بڑا گرینڈ قسم کا آپریشن کیے جانے کا امکان ہے۔ اس سے پہلے سیکرٹری اطلاعات آزاد جموں کشمیر محمد راشد حنیف نے ایک پریس کانفرنس کی اور کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے لانگ مارچ اور ریاست کے ساتھ ان کے تصادم کے حوالے سے ڈیٹیل بتائی، اور بتایا کہ کالعدم ایکشن کمیٹی نے ریاست کے خلاف مارچ کے دوران نعرے بلند کیے، پولیس اہلکاروں پر تشدد کیا ہے۔ اب کالعدم ایکشن کمیٹی کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ وہ خود کو ریاست کے حوالے کر دے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ پہلا دھرنا جب شروع ہوا تو اس وقت بھی انہوں نے مشتعل کارروائیاں کی تھی۔ مئی میں ان کے لوگوں نے آزاد کشمیر میں پرشدت کارروائیاں کی اور پولیس کی وردیاں لٹکائیں۔ کالعدم کمیٹی کے نعرے بتاتے ہیں کہ ان کا اصل ایجنڈا کیا ہے، اور یہ اب مظاہروں میں خواتین اور بچوں کو استعمال کر رہے ہیں۔ جس حد تک ان کے ساتھ مطالبہ پر بات کی جا سکتی تھی وہ کر لی گئی ہے۔ راولہ کوٹ اور پونچھ کے لوگ پرامن لوگ ہیں۔ اس کے علاوہ کالعدم کمیٹی پر یہ الزام عائد کیا کہ وہ امجد ایوب مرزا سے مدد لے رہی ہے جو بھارتی فنڈنگ سے یورپ میں کشمیریوں کو پاکستان کے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کے سرگنوں اور شرپسندوں پر 79 FIR درج ہے۔ تو حکومت کے مطابق ایک ماہ کے دوران ریاست کو مجموعی طور پر 15 ارب روپے کا نقصان پہنچا ہے۔ عوامی حقوق کی تحریک کو شرپسند عناصر نے ہائی جیک کر لیا۔ آزاد کشمیر حکومت نے پہلے ہی آٹا بجلی پر سبسڈی دی ہوئی ہے۔ 5 جولائی کی جو ہڑتال کی کال دی گئی تھی وہ عوام نے مسترد کر دی ہے۔ اب منگلا سے بجلی کی ترسیل روکنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ سیکرٹری اطلاعات نے بتایا کہ 2023 سے لے کے اب تک درجنوں پرتشدد واقعات ہوئے ہیں۔ اسلام گڑھ میں سب انسپکٹر کو گولی مار کر شہید کیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر ڈڈیال کے دفتر پر حملہ ہوا۔ کوئی رٹا میں گاڑیاں جلائی گئیں۔ سیکورٹی اہلکاروں سے اسلحہ چھینا گیا۔ اسلام آباد پولیس کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ چمیاٹی دھیر کوٹ میں اسسٹنٹ کمشنر پر خنجر کے وار کر کے انہیں قتل کرنے کی کوشش کی گئی۔ دھیر کوٹ میں 3 پولیس اہلکاروں اور 2 شہریوں کو مار دیا گیا۔ راستے بند کیے گئے، درخت کاٹ کر سڑکوں پر ڈال دیے گئے۔ بجیرہ میں جبرن بازار بند کرائے گئے۔ اشیاء خورد و نوش کے ٹرک لوٹے گئے اور دکانداروں کو دھمکیاں دی گئیں۔ اس موقع پر DIG آزاد کشمیر پولیس عرفان مسعود نے بتایا کہ بجیرہ میں سڑکوں کی جبری بندش کے باعث طبی امداد نہ ملنے سے 3 خواتین جاں بحق ہو گئی ہیں۔ 2 ڈیلیوری کیسز تھے اور ایک عارضہ قلب یعنی ہارٹ کی مریضہ تھی جو دم توڑ گئی۔ کالعدم کمیٹی کے کرندے گاڑیاں روک کر شہریوں اور سرکاری ملازمین پر تشدد کرتے رہے۔ اس کے علاوہ والد کے جنازے پر جانے والے اسلام آباد پولیس کے اہلکار کو راولہ کوٹ کے قریب مارا گیا۔ اس سے گن پوائنٹ پر زبردستی بیان بھی ریکارڈ کرایا گیا۔ 17 احتجاجی کرندوں سے 1 ماہ کے دوران بھاری تعداد میں اسلحہ برآمد ہوا ہے۔ 5 جولائی کو ڈڈیال میں خواجہ مہران کی ماں پر پولیس پر فائرنگ کی گئی ہے۔ تو اب انہوں نے کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کو وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ وہ خود کو قانون کے حوالے کر دے ورنہ ان کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا۔ ایک اور بڑی خوفناک خبر بلوچستان سے ہے، جہاں پر کل رات کالعدم TTP کے لوگوں نے قلعہ بابری کے مقام پر مقامی آبادی پر اچانک حملہ کر دیا۔ وہاں پہ سیکورٹی فورسز تو موجود نہیں تھی، تو غیرت مند مقامی قبائل نے ہتھیار اٹھا کر فورسز کی آمد سے پہلے ہی حملہ آوروں کا دلیری سے مقابلہ کیا۔ اس شدید فائرنگ کے تبادلے میں 4 مقامی شہری جن میں نقیب اللہ جان شامل ہیں شہید ہو گئے، جبکہ 9 افراد زخمی ہوئے۔ بعض ذرائع کے مطابق وہاں سے جاتے ہوئے
حملہ آور 20 افراد کو ساتھ لے گئے، جن میں سے 9 افراد کی لاشیں پہاڑی علاقے سے برآمد ہونے کی اطلاع ہے۔ سرکاری طور پر اس کی تصدیق نہیں کی گئی، مگر جو ذرائع ہیں وہ بتاتے ہیں کہ بڑے پیمانے پر ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ تو اس واقعے کے بعد جو مقامی لوگ ہیں انہوں نے ایک طویل دھرنا دیا اور کوئٹہ ایئرپورٹ پر تقریباً 16 گھنٹے سے زائد طویل احتجاجی دھرنا دے کر مغویوں کی بازیابی اور ملزمان کی گرفتاری کا مطالبہ کیا۔ اس کے علاوہ جو مظاہرین تھے وہ آرمی چیف سے اپیل کرتے رہے کہ وہ خود آئیں اور یہاں کے حالات کو دیکھیں، بڑے سنگین نوعیت کے حالات ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی زیر صدارت اعلیٰ سطحی سیکورٹی اجلاس ہوا، جس میں فوج، ایف سی اور پولیس کا مشترکہ سرچ آپریشن شروع کرنے اور سینیٹائز مہم تیز کرنے اور قلعہ بابری میں پولیس اور ایف سی کی مشترکہ مستقل سیکورٹی چیک پوسٹ قائم کرنے کے اہم فیصلے منظور کیے گئے ہیں۔ اگلی خبر کالعدم تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے ہے۔ جمعے کے روز انہوں نے بڑا مظاہرہ کیا تھا پورے ملک کے اندر۔ جیو نیوز نے ایک خبر چلائی، ایک ویڈیو چلائی جس پر جیو نیوز 15 روز کے لیے معطل ہے۔ اس کے رد عمل کے طور پر پورے ملک میں اچانک تحریک لبیک کے لوگ باہر نکل آئے، تو لگا کہ تحریک لبیک پر پابندی ہٹ گئی ہے اور حکومتوں نے ہاتھ ہلکا کر دیا ہے یا پھر کہیں اور سے اشارہ ہو گیا ہے۔ لیکن کل رات لاہور میں لوگوں نے کوشش کی کہ جلسہ کر لیا جائے۔ کالعدم تحریک لبیک کے لوگوں نے کچھ علماء کو مدعو کیا تھا، وہاں پر لوگ بھی موجود تھے۔ علامہ عبدالحمید چشتی اف خانیوال اور کئی اور علماء سٹیج پر موجود تھے کہ اچانک پولیس نے دھاوا بولا اور لاٹھی چارج کر کے سب کو منتشر کر دیا اور سٹیج پر موجود لوگوں کو گرفتار کر لیا۔ تو اس سے لگتا یوں ہے کہ ریاست نے ابھی کالعدم تحریک لبیک کے حوالے سے اپنا موقف تبدیل نہیں کیا، اور یہ جو جمعے کو ہوا اس کے پیچھے کوئی بڑی پلاننگ نظر آتی ہے، لیکن یہ طے ہے کہ کالعدم تحریک لبیک کے لوگ ابھی تک اپنی پارٹی کے ساتھ انٹیکٹ ہے اور وہ پاکستان کی ایک بڑی جماعت کے طور پر اب بھی موجود ہے۔ وہ لگتا یوں ہے کہ وہ ایکٹیو نہیں ہے، لیکن 3-4 روز سے وہ ایکٹیو تھے، اب دوبارہ ایکٹیو ہونے کی ان کی کوشش ناکام بنا دی گئی ہے۔ اب بات کرتے ہیں شہید علی خامنائی کے جنازے کے حوالے سے۔ ایران کے شہید سپریم لیڈر کے جنازے کا جلوس اپنے طے شدہ راستے پر گامزن ہے اور جلوس میں شرکت کے لیے تہران کی سڑکوں پر لاکھوں افراد جمع ہیں۔ اس اجتماع کو ایران کی تاریخ کا سب سے بڑا عوامی اجتماع قرار دیا جا رہا ہے، جس میں عوام کی بڑی تعداد یعنی لاکھوں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں۔ جلوس کا آغاز تہران کی گرینڈ مسلح سے شروع ہوا، جہاں شہید خامنائی کا جسد حاقی گزشتہ 2 روز سے عوامی دیدار کے لیے رکھا گیا۔ تو جلوس تقریباً 10 کلومیٹر کا راستہ طے کرے گا اور یہ 10 سے 12 گھنٹے جاری رہنے کا امکان ہے، جس کے بعد آیت اللہ خامنائی کے جسد حاقی کو قم منتقل کیا جائے گا۔ تو ایران کے سپریم لیڈر کی نماز جنازہ نے امریکہ کو اور اسرائیل کو اور زیادہ خواص باختہ کر دیا۔ کل لگ رہا تھا کہ ٹرمپ کو پچھتاوا شروع ہو گیا، آج ٹرمپ نے ایک بار پھر ایران کو دھمکی دے دی ہے اور میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے ساتھ ڈیل ہوگی یا پھر امریکہ اپنا کام مکمل کرے گا۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایران ڈیل کا خواہشمند ہے، لیکن وہ ایران میں حکومت کی تبدیلی نہیں چاہتے۔ انہوں نے کہا کہ وہ 1 گھنٹے میں پورے ایران کو ملیہ میٹ کر سکتے ہیں۔ تو ٹرمپ کی جو دھمکی ہیں وہ لگتا یوں ہے کہ اپنی خفت مٹانے کے لیے، کیونکہ اب پوری دنیا ٹرمپ کے اوپر یا امریکہ کے اوپر انگلیاں اٹھا رہی ہے اور یہ سوال پوچھ رہی ہے کہ کیا یہ وہ ایران ہے جس کے بارے میں ٹرمپ دعویٰ کیا کرتا تھا کہ وہ ان پاپولر ہے، لوگ خلاف ہے، بولتے نہیں ہیں۔ تو ٹرمپ ظاہر ہے اس بات سے خاصے پریشان ہیں۔ تو امریکی صدر کی جو دھمکیاں ہیں وہ کوئی نئی بات نہیں ہے، وہ اس سے پہلے بھی اس طرح کی کئی دھمکیاں دے چکے ہیں۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی اگلے ویلاگ میں۔ اپنا اور گردوں کا بہت خیال رکھیے۔